बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा डियर व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी बेटा, आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी ऑफिशियल्स और मैं हूं असगर बुखारी। हज़ार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हज़ार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबियस्त। कि अगर मैं अपनी ज़बान को 1000 मरतबा मुश्क और गुलाब के पानी से धोऊं तो इसके बावजूद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इसमें गिरामी में अपनी ज़बान पर लाना, मैं समझता हूँ कि शायद मैं उसका अदब नहीं कर रहा। जी बेटा, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर की सबसे बड़ी और सबसे अहम असाइनमेंट जो कि मज़मून की है, उस मज़मून में से हम आज सबसे पहला मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, ये हमारी जो असाइनमेंट है, ये हमारी 20 नंबर की असाइनमेंट होती है और ये हमारा जो है सेकेंड ईयर की हमारी असाइनमेंट है। इस पर बेटा मैंने एक वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं कि पेपर हल करने की जो तरतीब है वो क्या होनी चाहिए और मजमून के लिए कितना वक्त होना चाहिए, कितने सफ़ात होने चाहिए, वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे इख्तिताम में मैंने नाम ले दिए कि ये 6-7 उन्वानात अगर हमारे उनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला जो मजमून है वो 6-7 उन्वानात को कवर करने की सलाहियत रखता है। जी बेटा, मुहसिन इंसानियत या रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमतें बांटता जिस्म तो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। जी बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन रसूलों की बेइज्जत का मकसद क्या था? तो ज़ाहिर बात है बेटा, उन रसूलों की बेइज्जत का मकसद इंसानियत को कारे गुमनामी से निकालकर उनको तौहीद की रोशनी से मुनव्वर करना था, ताकि वो जहन्नम से निकलकर वो जन्नत के राही बन जाएं। तो रसूलों की बेइज्जत का मकसद सबसे पहले हम भी लिखेंगे बेटा। उसके बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तादाद आपको पता है कि 1 लाख कई हज़ार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, जिनमें रसूलों की तादाद भी उनके अंदर ही शामिल है। साबका अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आप जानते हैं बेटा कि उनकी जो तालीमात थी या उन पर जो किताबें नाजिल फरमाई गई, उनमें जो है वो तारीफ हो गई। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला था उसको मुकम्मल किया। कहाँ पर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर। इसीलिए हम आगे जाके हम लिखेंगे कि ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये जो अहम निकात हैं ये सिर्फ आपकी तफहीम के लिए हैं, आपकी समझ के लिए हैं। हम पेपर में हेडिंग्स नहीं देते, पेपर में हम हेडिंग्स नहीं बनाते, तो ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, ताकि आप अगर इनको लिखते चले जाएं या अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अगर 1-2 मरतबा वीडियो देखें तो ये मजमून आपको खुद ब खुद जो है वो याद हो जाए। जी बेटा, तो ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अरब की हालत। अच्छा, मैंने देखा कि पेपर चेक करते वक्त के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है जब इस किस्म के मौजू पर लिखते हैं तो वो 3 सफ़ा जो है सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत और ये सारे वो मौजज़ात उन चूँकि सुने होते हैं उन्होंने महाफिल में जाकर, तो सिर्फ वो वही लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो विलादत बासआदत है उस पर सिर्फ 1 पैराग्राफ बनाएंगे, और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि 1 पैराग्राफ आपका कितना होना चाहिए। तो हुजूर की विलादत के वक्त बेटा अरब की हालत, अब अरब की 4 किस्म की हालतें हम जिक्र करेंगे, इसके हम छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे। और 1 पैराग्राफ छोटे से मुराद ये नहीं कि 2-3 लाइनों का हो, हमारा 1 पैराग्राफ जो है सेकेंड ईयर के लेवल पर 8 से 10 लाइनों का होगा। तो हम बेटा जिक्र करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त अरबों की मजहबी हालत कैसी थी। सबसे पहले बेटा मजहबी हालत, फिर हम बयान करेंगे उनकी मुआशी हालत, फिर हम बयान करेंगे उनकी तहजीबी हालत,
اور پھر ہم بیان کریں گے بیٹا ان کی ادبی حالت، کیونکہ ہم اردو کا مضمون لکھ رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ان کی ادبی حالت کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ مذہبی حالت میں ہم بیٹا ان کا بت پرستی کا ذکر کریں گے، معاشی حالت میں ان کا جوا وغیرہ ان کا ذکر کریں گے، تہذیبی حالت میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ اس معاشرے میں کوئی امن و امان نہیں تھا، کسی کے حقوق کا خیال نہیں تھا، سود کا کاروبار تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ہم تہذیبی حالت میں کریں گے۔ اور ادبی حالت میں ہم کہیں گے کہ ادب تو تھا لیکن وہ ادب سے مزین نہ تھا، ادب تھا لیکن ادب سے مزین نہ تھا۔ تو ادب ایسا تھا کہ اس کو ادب کہتے ہوئے جو ہے انسانیت شرمسار ہوتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے آ کر اس ادب کو ادب کی معراج تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد بیٹا ہم ذکر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سابقہ تمام انبیاء کی خوبیاں موجود تھیں، جیسے کہ یہ کچھ ریفرنس کے میں نے شعر بھی لکھ دیے ہیں، اینڈ پر بھی کچھ میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچی خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء میں جو اوصاف اور معجزات انفرادی طور پر تھے، آقا آپ کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے مجتمع فرما دیے ہیں، اکٹھے کر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین انسان اور آخری نبی ہیں اور خدا کے محبوب ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا ہماری بہترین رہنما ہے، تو ہم یہاں پہ ذکر کریں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میری نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پھر بیٹا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہترین نمونہ، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو بیٹا اس کے بعد ہم ذکر کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیغمبر انقلاب۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی عرب کی ہر قسم کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ عرب کے اندر جو بھی ان کے پرانے رسوم و رواج تھے ان کا نبی پاک علیہ السلام نے خاتمہ کیا اور انسانوں کو در حقیقت انسانیت کی معراج تک پہنچایا۔ تو رسوم و رواج اور آداب معاشرت اور اخلاقیات اور طرز فکر میں انقلاب، دیکھیں نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے، اور وہ انقلاب بیٹا جز وقتی نہیں ہوتا بلکہ وہ دائمی ہوتا ہے۔ پھر بیٹا تبلیغ دین کی خاطر نبی پاک علیہ السلام کا مصائب کا سامنا کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، پھر نبی پاک علیہ السلام طائف گئے دین کی تبلیغ کے لیے، اور وہاں پر آپ کو تکالیف کا سامنا اٹھانا پڑا اور بہت سارے مسائل۔ جب آپ مضمون کو جب آپ تھورلی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ عزم و استقلال کا مظاہرہ، نبی پاک علیہ السلام نے چاہے وہ مقام بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ حنین ہو، چاہے وہ تبوک ہو، چاہے وہ میثاق مدینہ ہو، چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم و استقلال کا، اور جو ایک لیڈر ہوتا ہے، جو ایک رہنما ہوتا ہے، اس کے پائے استقلال میں کبھی بھی تزلزل اور لغزش نہیں آتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کریمہ میں سے ایک وصف جو ہے یہ بھی تھا کہ جو رحمت للعالمین کی ایک بہترین مثال ہے، جو محسن انسانیت کے اوصاف میں سے ایک بہترین وصف کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ رحمت و شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدین کے ساتھ والدین کا ادب و احترام کرنے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر جانوروں کے ساتھ آپ کی شفقت، درختوں کے ساتھ آپ کی درختوں کو نقصان نہ پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو یہ ساری جو ہے رحمت اور شفقت نبی پاک علیہ السلام کی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اور ہم نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ترجمہ لکھا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اعداء کے ساتھ حسن سلوک، وہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، واشی اس کو قتل کر اس کو معاف فرما دیا۔ وہ عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اعداء کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر بیٹا نسلی، قبائلی اور لسانی امتیازات اور تعصبات کا خاتمہ،
وہ جو ایک کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو سارا سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، وہ نبی پاک علیہ السلام نے آ کر ان کو آپس میں محبت اور بھائی چارے کا ایک درس دے دیا، اور وہ جو دستوں گریبان تھے ان کو آپس میں جو ہے وہ الفت و یگانگت اور محبت کا درس ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ پھر بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ہم ذکر کریں گے حضور کی تواضع اور انکساری کا، کہ نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تو ایک میانہ چال آپ کی ہوتی، نہ تو بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوتے اور نہ ہی آپ کی گردن میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ اکڑاؤ ہوتا، بلکہ عاجزی اور انکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، لیکن آپ کا جو سر مبارک تھا وہ جھکا ہوا تھا۔ سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھکایا ہوا تھا، حالانکہ حکمران جو ہیں جب کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو وہ تلواروں کو لہرا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم فاتح ہیں، لیکن نہیں، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے در حقیقت دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر بیٹا فتح مکہ اور کریم آقا کا حسن خلق، حضور نے شاہ فرمایا کہ آج کے دن لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی عذر نہیں ہے، آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو اگر امان نامہ لکھوانا چاہے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو عام معافی کا اعلان فرمایا۔ پھر بیٹا نبی پاک علیہ السلام عدل و انصاف کے پیکر تھے، کیونکہ رحمت للعالمین یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ جس معاشرے میں بیٹا عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے وہ معاشرہ ظلم و بربریت کی ایک مثال بن جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی اور منافق جب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کیا اور منافق کو کہا کہ نہیں تم اس معاملے میں غلط ہو۔ پھر بیٹا جنگ اور جہاد میں فرق بتایا نبی پاک علیہ السلام نے۔ جہاد کے اصول و قوانین کے پہلے واضح ہوتا ہے بیٹا وضع کرنے والا، آئین کے ساتھ لکھا ہے، اس پر ذرا غور کر لینا ہے آپ نے۔ تو جہاد کے اصول و قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائے کہ جہاد میں پہل نہیں، کہ جنگ میں پہل نہیں کرنی، ان کو دعوت دو، خواتین کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، پھلدار درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، گھروں کو مسمار نہیں کرنا، گھر میں داخل ہو کر کسی کو قتل نہیں کرنا، پھر ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ حقوق و فرائض کے اولین دائی کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں۔ پھر بیٹا عزیز و اقارب، اہل محلہ، ہمسائے اور جو ماتحت ملازمین ہیں ان سے حسن سلوک کا جو ہے وہ پرچار کیا نبی پاک علیہ السلام نے، بلکہ ہمسائے کے بارے میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں جبریل امین علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں حقدار ہونے کی وہی نازل لے کر کہیں نازل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں تک حقوق جو ہے ہمسائے کے ذکر فرمائے۔ پھر بیٹا غلاموں اور عورتوں کے حقوق کی محافظت کے دائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں کے حقوق، غلاموں کو کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا، آپ کے سامنے ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں۔ اور عورتیں ماں کے حقوق الگ سے متعین کیے، بیٹی کے الگ سے متعین کیے، بیوی کے الگ سے متعین کیے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس وقت تک بھی 21ویں صدی جا رہی ہے میرا بیٹا، اور اس قدر جو ہے وہ دنیا میں ہیومن آرگنائزیشنز موجود ہیں، ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن موجود ہیں، لیکن آج تک وراثت کے جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دکھا نہیں سکتا کہ وہ اس نے عورت کو کون کون سے جو حقوق دیے ہیں۔ اگر کچھ حقوق دیے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اعتدال کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، اور کسی نے بالکل حقوق دیے ہی نہیں ہے۔ میں اس تہذیب کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ پھر بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ بیٹا اسلام میں حاکمیت کے تصور کی تعیین کہ حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی آتا جائے وہ حاکم جو ہے وہ سب کچھ اسی کا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے حاکم کی حاکمیت کی تعیین کی ہے کہ یہ تمہاری حدود ہے، اسے تم نے تجاوز نہیں کرنا۔ پھر بیٹا حاکم کے حقوق و فرائض آپ نے متعین فرمائے۔ حلال و حرام کا تصور، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے وہ لے لو،
اور جس چیز سے منع فرمائے رک جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ السلام کے شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد گرامی میں نے یہاں پر اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ تقسیم دولت کا طریقہ کار اور اسوہ رسول کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب مال غنیمت آتا تو نبی پاک علیہ السلام مجاہدین اور صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے اور ان کے جذبہ جانثاری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تقسیم فرماتے۔ کاش ہماری امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ اس اسوہ حسنہ کو دیکھیں کہ دولت کی جو تقسیم ہے اگر یہ درست ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً بہت سارے مسائل ملت اسلامیہ کے حل ہو سکتے ہیں۔ پھر بیٹا حسن معاشرت، اثار، ہمدردی، اخوت اور خیر خواہی کا درس۔ پھر میں نے چند آخر میں بیٹا کچھ پٹیشن بھی لکھ دی ہیں۔ علامہ صاحب کا جو شعر ہے زبان زد عام رہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ پھر بیٹا 3-4 میں نے یہاں پہ کوٹیشنز بھی لکھ دی ہیں، آپ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں۔ انشاءاللہ یہ مضمون آپ کے بہت کام آئے گا کیونکہ یہ پیپر میں بہت مرتبہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ آپ کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔